अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं पाक कलर्स और हमारा शो समय समाज। और आज के शो पे भी टॉपिक हमारा बहुत बेहतरीन है, पर उस टॉपिक से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अभी शो से पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि अभी रमज़ान स्टार्ट हुए हैं और अब पता ही नहीं चला कि रमज़ान जो है वो इख्तिताम को जो है और वो ताक रातें। मैं ऐसे सोच के ही एक दिल में ना वो हो गया कि रमज़ान जब आता है हम कितने खुश होते हैं, और फिर जिस तरह से हम लोग रमज़ान को सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरह बच्चे बूढ़े बुज़ुर्ग, फिर मस्जिदों में जिस तरह से रौनकें लग जाती हैं और पता ही नहीं चला कि किस तरह से अब हम आखिरी अशरे में हैं। तो वो एक सोच के ना दिल जैसे परेशान सा हो जाता है कि अब रमज़ान अगले साल आएंगे और अगले साल पता नहीं ज़िंदगी हो ना हो और हम रमज़ान में हों या ना हों। अच्छा, इसी के साथ साथ आज के टॉपिक पे भी मैं ज़रा बात करूँगी कि अमूमन हम लोग बात करते हैं, अमूमन लोग बैठे हुए होते हैं और वो ये कहते हैं कि जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा, और फिर अमूमन उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नसीब जो है वो दुआओं से बदल जाते हैं, और कुछ लोगों के नसीब ऐसे होते हैं कि वो जितनी दुआ अल्लाह से करेंगे उनको उतना मिलेगा। तो दुआ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अमूमन हम जब परेशान होते हैं तब भी अल्लाह से दुआ करते हैं, जब हम खुशी में होते हैं तब भी अल्लाह से दुआ करते हैं। और हमने सोचा कि क्यों ना रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान में हमारी इबादत का सिलसिला बढ़ जाता है, और उसके लिए ये होता है कि ख़वातीन भी कोशिश करते हैं कि किचन से भी टाइम बचा के, हालांकि आपको पता है कि रमज़ान में किचन का काम बहुत ज़्यादा होता है, मसरूफियत ज़्यादा होती है, पर वो यही होता है कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर लें। फिर हमने सोचा कि आज का जो टॉपिक होना चाहिए वो होना चाहिए कि रमज़ान में इबादत पे हम बात करेंगे, कि रमज़ान में दुआ की जो कबूलियत होती है उस पे हम बात करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है रमज़ान में दुआ की कबूलियत, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है मुफ्ती मोहिउद्दीन मंसूरी साहब। उनको मैं वेलकम करूँगी अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, अमूमन जब हम लोग दुआ की बात करते हैं और हम लोग रमज़ान जब आते हैं तो तब हम बहुत ज़्यादा, हालांकि सारा साल नेक अमल करने चाहिए, पर रमज़ान में हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा नेक अमल करते हैं, हम लोगों को इफ्तार करवाते हैं, जो गरीब लोग हैं उनके घर राशन डलवाते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों के दिलों से हमारे लिए दुआ निकले, फिर अपने लिए हम खुद भी बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं। तो रमज़ान के हवाले से दुआ की कबूलियत पे आज हमारा टॉपिक है, उस पर थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं कि इबादत भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का महीना बरकतों वाला, रहमतों वाला और फिर मग़फ़िरत वाला, अज़ाब नारे जहन्नम से बचने की महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने को खास अपने नेक बंदों के लिए, जो बंदे अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करे, इस इंसान को अल्लाह ने बनाया है और कमजोर बनाया है, और इंसान की खता हो कि वो माफी मांगेंगे, अपनी खता होगी माफी हर घड़ी अपने बंदों को माफ करवाते हैं, और मखसूस लगे भारत माता से अपने बंदों को माफ करेगा कि किसी न किसी मामले से हो और उसको माफ कर दो। बस एक चीज दुआ की हमेशा रमजान मुबारक हो या ना हो, एक चीज का हमेशा ख्याल रखा जाए कि अस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, जब भी दुआ मांगो अल्लाह से मांगो नमाज के जरिए से, उस सबर के जरिए से। दुआ के अंदर जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह तबारक व तआला जो भी दुआ करे, उम्मत मुस्लिमा बंदा, अल्लाह का बंदा कोई भी दुआ करे, अल्लाह तबारक व तआला देर सवेर उसको जरूर कबूल फरमाते हैं। हदीस मुबारका में कि कोई बंदा कोई नेक दुआ करे, अच्छी दुआ करे, अगर वो वक्त फौरी तौर पर कबूल हो जाए तो अल्लाह की मर्जी, अगर फौरी तौर पर कबूल ना भी हो तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ के बदले मजीद नेकी अता फरमाते हैं। और बाज़ किताबों में है कि रोज़े माशर में अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला चुकाएंगे, उसको बदला बेहतरीन अजर देंगे। इसके अलावा जो रमज़ान मुबारक की बात है कि रमज़ान मुबारक की हर एक घड़ी कबूलियत की घड़ी है, हर एक घड़ी, और इसमें सहरी का वक्त हो या रात का पहर हो, रात की आखिरी घड़ी हो, तहज्जुद का वक्त हो, तरावी का वक्त हो, किसी भी फर्ज नमाज के बाद का वक्त हो, सुन्नत के बाद का वक्त हो, खास करके इफ्तार सामने रखकर जब इंसान अपनी बेबसी का इजहार करे कि अल्लाह तूने मुझे तमाम तर कुव्वतें अता फरमाई है, मगर मैं तेरी बंदगी की
वजह से, तेरे हुक्म की वजह से अपने तमाम कुव्वतों के बावजूद इस अनाज के एक कतरे को, एक लुकमे को लेने को तैयार नहीं जब तक कि तेरे हुक्म ना आ जाए। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला खुश होते हैं कि देखो मेरा बंदा किस कदर मेरी बंदगी कर रहा है और किस तरीके से मेरी जो है मेरी हुक्मों को पूरा कर रहा है। तो ये अम्मी आयशा ताहिरा मुताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि वैसे तो पूरा का साल रातों को क़याम फरमाया करते थे, मगर रमजान मुबारक में आपका क़याम और आपकी इबादत बढ़ जाया करता था और आप खुसूसी तौर पर ज़्यादा क़याम भी फरमाते थे, कुरान भी पढ़ा करते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को उठकर इबादत भी किया करते थे, खूब दुआओं का एहतमाम फरमाया करते और खुद भी जागते थे। अपनी आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल खुद भी जागते थे और हमें भी जगाते थे। तो हमने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि रमजान आए तो हम क्या दुआ करें? तो अल्लाह के रसूल ने जहाँ बहुत सारी दुआओं का फरमाया तो वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सरकार तो आलम सरवर कौनैन शाफी महशर साकी कौसर रहमतुल आलमीन मोहम्मद मुज्तबा अहमद किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा ताहिरा मुताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया कि आप अक्सर और बेशतर ताक रातों में और रमजान की रातों में ये दुआ किया करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अफ़वन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, बस मुझे भी माफ फरमा दे। तो इसमें एक बात तो ये मिलती है कि हम एक दूसरे को दरगुजर करें, एक दूसरे को माफ करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला माफ करने वालों को पसंद फरमाते हैं। इसके अलावा रमजान मुबारक की एक तो हर घड़ी ही मतलब मांगने की है। एक शायर का बड़ा खूबसूरत शेर है कि हर घड़ी देने को तू तैयार है, जो ना मांगे उससे तू बेजार है, मांगने को तू हमें बतला दिया, मांगने का ढंग भी तो बतला दिया। अच्छा, इन सब वक्तों के साथ एक वक्त कई एक खूबसूरत लम्हे ऐसे हैं कि जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला जरूर दुआ कबूल फरमाते हैं। बेशक। और उन लम्हों में एक तो ताक रात हो गई कि पता नहीं कौन सी ताक रात में शब कदर के लम्हा हो और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की मग़फ़िरत फरमा दे, उसकी तमाम दिली मुरादों को पूरी फरमा दे, तमाम दुआओं को कबूल फरमा दे। इसी के साथ एक है लैलतुल जायज़ा, यानी चांद रात की रात हो गई, ईद उल फितर की, ईद उल अज़हा की जो रात है, उस रात को अगर कोई क़याम फरमाता है, क़याम करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम दुआओं को भी कबूल फरमाते। और हदीस मुबारका में है कि जिस दिन सारे दिल मुर्दे हो जाएंगे, उस दिन ये बंदा जो लैलतुल जायज़ा में क़याम करे वो अल्लाह तबारक व तआला से मांगे तो उस दिन उसका दिल रोशन होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा एक तो दुआ के लिए मैं तो सबको कहता हूँ जी, और सुन्नत भी यही है कि हर घड़ी दुआ करनी चाहिए, हर लम्हे को दुआ बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, जी मुफ्ती साहब माजरत के साथ जी नहीं, कोई भी एक लम्हा हो, मतलब इंसान जब नेक काम करे या कहीं पे नेक काम होता हुआ देखे तो फौरन दुआएं करे। कोई परेशानी आए या परेशानी आता हुआ देखे, फौरन दुआ की तरफ मुतवज्जो। दुआ मुख्तलिफ इबादत, दुआ जो है इबादत की मकसद है और दुआओं के जरिए से बड़े मसाइल टल जाया करता है। हम सुस्त लोग हैं कि हम दुआ नहीं करते, जबकि अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा जो पसंद करते बंदे के अमाल को, उसमें से ये कि बंदा गिड़गिड़ाए, बंदा अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोए, बंदा अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की इकरार करे, अपनी कमजोरी की इकरार करे और फिर अल्लाह तबारक व तआला से गाए बगाए मांगे। जब कोई बंदा अपनी बेबसी का इजहार करता है अपने रब के सामने और उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने इस बात का ऐलान करे कि अल्लाह मैं बिल्कुल कमजोर हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं बेकार हूँ, तू आला है, तू अजमतों वाला है, तू रहमतों वाला है, यार मेरी जात पर रहम फरमा, मेरी आला औलाद पर रहम फरमा। तो ये अंदाज बंदे की जो है अल्लाह को बहुत पसंद है। अच्छा मुफ्ती साहब, अमूमन हमें भी लोग कह देते हैं और हम भी एक ये चीज़ देखते हैं सामने कि अमूमन लोग कहते हैं कि दुआओं में याद रखिएगा। अब रमज़ान है तो रमज़ान में एक दूसरे को ये एक सिलसिला है कि दुआओं में याद रखिएगा। अब मुझे बताएं कि अमूमन हमने जो लोगों से बात सुनी है कि आप जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और आप सबसे पहले लोगों की तकलीफ़ों को याद करके उनके लिए दुआ करते हैं, तो इसका अब अपने ऊपर क्या असर पड़ता है कि जब आप सबके लिए पहले दुआ मांगते हैं और लास्ट में जाके आप अपने लिए दुआ मांगते हैं? जी बिल्कुल। अगर कोई
بندہ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے لیے دعا مانگے، کوئی بندہ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں کے لیے دعا مانگے، پریشان حال لوگوں کے لیے دعا مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے مسئلے کو حل فرماتے ہیں. ساتھ میں جو بندہ دعا کر رہا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی تمام مرادوں کو پوری فرماتے ہیں. کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ خود کمزور ہے، خود نہیں ہے، خود کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، باوجود اس کے میرے دوسرے بندے کے لیے دعا مانگ رہا ہے، جبکہ یہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہے سوائے کلمے کی. ایک بزرگ تھے ہندوستان میں، وہ بزرگ دو بزرگ تھے آپس میں، اور دونوں بزرگ بڑے ہی آپس میں بہت محبت کا رشتہ تھا. تو ایک بزرگ تھوڑے پریشان تھے، انہوں نے دوسرے بزرگ کو کہا کہ میں کچھ پریشان ہوں، میرے لیے دعا کرنا. اور پھر کہتے کتابوں میں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ پھر وہ پاکستان کی پارٹیشن ہو گئی اور دونوں الگ ہو گئے، اور جا کے 15-20 سال کے بعد ان کے کسی مرید سے، وہ بزرگ کے کسی مرید سے اس بزرگ کے حرم شریف میں ملاقات ہو گئی. تو جب الگ چلے ہوئے کہا کہ میں فلاں بزرگ کا جو آپ کے دوست تھے میں ان کا مرید ہوں. تو انہوں نے جو بزرگ تھے پاکستان میں، انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی پریشانی تھا اور میں اس پریشانی کے لیے گزشتہ 20-25 سال سے مسلسل ہر نمازوں میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل فرمایا کہ نہیں فرمایا. تو انہوں نے وہ کتنی بڑی بات ہے کہ دیکھیں مسلمان کے لیے 20-25 سال تک کسی کے لیے دعا کرنا یہ کتنی محبت والی بات ہے. تو دیکھیں دعا جب ہم خود کے لیے بھی مانگے، گھر والوں کے لیے بھی مانگے، اور جب غیر کے لیے مانگے، جیسے کہ ہمارے فلسطین میں مسلمان بھائی بہنیں اس وقت جو ہے پریشانی میں اذیت میں، تو ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم اپنی پرخلوص دعاؤں میں ہم اپنی ندامت کے آنسو بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکر کر کے کہ اللہ تو نے ہمیں محفوظ رکھا، ہمارے بھائیوں کو بھی محفوظ کر دے. جب ہم ان کے لیے اچھے جذبات رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی پریشانی سے ہم سب کو محفوظ کروا دیں گے. بے شک. اچھا مفتی صاحب، عموماً ہم لوگ جب اپنی زندگی کے مسائل سے پریشان ہوتے ہیں، اور اب رمضان ہے ماشاءاللہ، رمضان میں تو جس طرح سے دسترخوان سجے ہوئے ہوتے ہیں یہ عام دنوں میں نہیں ہوتے جو برکتیں رمضان کی ہیں، پر اس ٹائم جس طرح سے ہم لوگوں کو پریشان دیکھ رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، میں نے عموماً لوگوں کو دیکھا ہے پریشان، پر ان میں چند لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ لوگ اللہ کے ساتھ جب وہ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ اللہ کے سامنے اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ان کا دل دکھایا ہوتا ہے یا جو لوگ دے سکتے ہیں، رشتہ دار، آپ کے قریبی لوگ، وہ نہیں دیتے. یہ سلسلہ کیسا سلسلہ ہے کہ آپ دنیا سے نہ گلہ کر رہے ہیں، نہ دنیا سے شکایت کر رہے ہیں، آپ ان کی شکایت اللہ کے آگے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی شکایت آپ اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ایسے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کی ہر ایک بات سن رہا ہے، اور آپ سارے گلے، جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کو سارا دن کی باتیں، اور اس میں جن لوگوں نے اسے پریشان کیا ہوتا ہے یا جن لوگوں نے اسے تکلیف دی ہوتی ہے وہ اپنی ماں کے سامنے وہ بچہ بات کر رہا ہوتا ہے، اس طرح کافی لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں، اس میں میں بھی شامل ہوں، کہ جب کوئی چیز آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے یا خوشی بھی، جیسے کل ایک بہت بڑا میرے لیے خوشی کا ایک لمحہ تھا جس پہ میں نے گھر آ کے اللہ کا بہت شکر ادا کیا، اور میں اتنی خوش تھی شکر ادا کرتے ٹائم کہ میرے چہرے سے مسکراہٹ ہی نہیں ختم ہو رہی تھی، کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کیونکہ ماں تو میری زندہ نہیں ہے، اگر وہ زندہ ہوتی تو میں ان کو بھی گلے لگاتی، اور میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے ہم دعاؤں میں اللہ کے سامنے لوگوں کے لہجے، لوگوں کے رویے رکھتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا مجھے بتائیے گا. دیکھیں یہ ایک بڑی خوبصورت کیفیت ہے جو بندے اور اللہ سے خالق کے درمیان جو ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، پیار کا، محبت کا، چاہت کا، بندگی کا، یہ بہت عظیم رشتہ ہے. اور پھر یہ جو کیفیت، جس کیفیت کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ کیفیت بہت وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو گھنٹوں گھنٹوں عبادت کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں دعاؤں میں سب کرتے، دعائیں کرتے، بار بار دعا کرتے، بار بار دعا کرتے، بار بار دعا کرتے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک کیفیت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرما دے. اور یہ مطلب یوں سمجھے کہ آپ کی عبادت کی مغز یہی ہے، سمجھے کہ آپ اگر کسی کو اللہ یہ کیفیت عطا فرماتے سمجھے کہ وہ قبولیت سے قریب کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعاؤں کو قبول فرما رہے، اس کے اعمال کو قبول فرما رہے، اس میں بیٹھنے کو قبول فرما رہے.
اور یہی کیفیت جو نا اللہ کے رسول کی بھی تھی، اور صحابہ اکرام جب دعا مانگتے تھے مطلب یہ سوچ کر مانگتے کہ اللہ میرے سامنے اور میں جو کہہ رہا ہوں اللہ سن رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرا پالنہار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے اللہ سے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تو ایسی تھی کہ وہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جایا کرتے تھے تو وہ مخلوق سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ کیفیت اگر کسی کو عطا ہو جائے تو سمجھے کہ آپ کمال، آپ کی زندگی میں تمام تر پریشانیاں ختم ہو گئی، دور ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے تمام پریشانیوں کو خلاص کر دیا، ختم کر دیا۔ بے شک۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اس حوالے سے بھی ضرور میں سوال کرنا چاہوں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا جواب جب آپ دیں تو میں اپنے فیملی میں بھی قریبی لوگوں کو بھی سنانا چاہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ گھروں میں اس طرح کی چیز ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے جواب کے بعد بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ہم تو مسلمان ہیں اور ہم پہ فرض ہے نماز، اور ہمیں پڑھنی چاہیے نماز، پر گھر میں چند ایک دو لوگ ہوتے ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں پر نماز نہیں پڑھتے، پھر وہ اللہ سے بغیر نماز پڑھے صرف روزہ رکھ کے رمضان میں کہ دعا قبول ہوتی ہے اور وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا مجھے بتائیے گا۔ نہیں، دیکھیے بات بتاؤں، یہ بات اپنے ذہن پہ ہو کہ مسلمان ہونے کے لیے سب سے بڑی جو علامت ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا جو اقرار کرتے ہیں، ان کی عظمتوں کا جو اقرار کرتے ہیں، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ ان کی بندگی پر پورا اترے۔ بے شک۔ نماز سب سے پہلے تو دعا قبول ہونے کی شرائط میں شامل ہے کہ بندہ نمازی ہو، جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ نمازی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حرام سے بچنے والا ہو۔ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوگا وہ کبھی بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص حج کے لیے روانہ ہوتا ہے اور بہت مشقتوں کے بعد، تکلیفوں کے بعد وہ حج میں پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد اس کے پرغندہ بال ہو، تھکاوٹ کے آثار اس پہ نمایاں ہو، اور وہ طواف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے طواف کو قبول نہیں فرماتے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر حرام کا مال ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نماز شرط ہے، نماز رکن اول ہے۔ امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ، امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر روز محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ موقع دے کہ یار جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ نماز پڑھ لو، تو میں 2 رکعت نماز کو پڑھنے کو زیادہ اہمیت دوں گا۔ نماز کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن نماز، ایک بندہ مسلمان ہونے کی پہچان نہیں کہ نماز نہیں ہو پہلے۔ جی، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اقرار ہی نہیں کرتے پھر اس سے توقع کیا رکھ رہے آپ؟ جی، بے شک۔ نہیں سمجھے؟ تو نماز میں سب مسلمانوں کو کہوں گا کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلا کام یہ کہ ہم نماز پڑھیں، اور دعا قبول ہوتی ہی نماز کے بعد ہے۔ جب آپ نماز پڑھ لیں مسلح پہ، ضروری نہیں کہ رمضان ہو، رمضان میں تو اللہ ایک بینیفٹ ہے، رمضان تو ایک ہمارے طرف اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے بندوں کے لیے، مگر ایک مسلمان کو جو 12 مہینے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکشن کا جو ایک خوبصورت لمحہ ہے، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب میری اتنی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کروں میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کروں تو قرآن پڑھتا ہوں۔ اور یہ قرآن اور نماز یہ تو مسلمانوں کے ساتھ لازم و مظلوم ہے۔ احادیث مبارکہ میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے یعنی قرآن مجید پڑھے اور وہ کوئی دعا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکات سے اس کی تمام حاجت کو پورا فرما، اس کے دل میں جو دعا ہے اس کو پورا فرما دیں گے۔ مگر کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نماز نہ پڑھے اور دعائیں کرے تو اس کی تمام ضرورت پوری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ نماز تو لازمی ہے، نماز آپ پڑھیں گے تو آگے کے منازل آسان ہوں گے، آگے کے جو مقاصد وہ پورے کرنے کے لیے یہ شرط اول ہے نماز۔ اس کے بعد پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسی کے ساتھ میں ایک بات آپ کو بھی بتاؤں، نماز ایک طرف نماز ہے، دوسری طرف حسن اخلاق، جی، کہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں، جی بالکل، آپ سے کسی بشر کو تکلیف نہ ہو، چاہے وہ گھر کے لوگ ہوں، والدین کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی بہن بھائیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، بزرگوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ دیکھیں جب آپ مخلوق پر رحم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے اور دنیا کی ساری چیریٹی کرتے، بہت اچھا کام کرتے۔ دیکھیے ایک بات بتاؤں
کہ ان چیریٹی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دیں گے بے شک. مگر نماز کا بدلہ کس طرح سے آپ پورا کریں گے؟ تو نماز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھا مسلمان ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام اعمال کو بحسن خوبی قبول فرمائے, قبولی عطا فرمائے, سند قبولی عطا فرمائے, تو سب سے پہلے اللہ کی بندگی پر پورا اترے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو لوگ لگائیں گے, جو امیدیں باندھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پورا فرمائے گے انشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب, لاسٹ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی دعا کی قبولیت سے آگے جا کے. بس یہ 2 سوال اس لیے میں نے کر لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ آپ ایسے اگر کسی کو سمجھاتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا, اور بعض دفعہ آپ کی آنکھوں کے آگے سے, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, جب کوئی پروگرام گزرتا ہے اور کوئی بات یا کوئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے دل کو چھو جاتے ہیں, تو کوشش یہی ہے کہ جن لوگوں کو اگر ایسے سمجھ نہیں آئی تو وہ آج اس ٹاپک سے سمجھ آ جائے کہ نماز آپ نے پڑھنی اگر آپ مسلمان ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ایک شوہر یا گھر کا کوئی مرد یا بچے نماز نہیں پڑھتے تو ماں اسے بچوں کو کس طرح سے کہہ سکتی ہے نماز کا, اور کتنی بار کہہ سکتی ہے؟ اور اگر شوہر ہے یا باپ ہے یا بھائی ہے, تھوڑا سا اس حوالے سے ضرور مجھے لاسٹ میں بتا دیں, کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں چند لوگ جو ہیں وہ پابند نہیں ہوتے نماز کے, اور اگر خواتین پابند ہوتی ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں سب نماز پڑھیں, پر بار بار کہنے سے یا کہنے کے طریقے سے گھر میں فسادات بھی بن جاتے ہیں کہ آپ کو زیادہ پتہ ہے. اس طرح کی کافی چیزیں جو سامنے آئی ہیں, تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ سے پوچھ لوں تاکہ ان خواتین تک یہ میسج پہنچ جائے. دیکھیں میری بہن, مسئلہ یہ ہے اس میں کہ اگر بچے ہیں اور بچے کنٹرول میں ہیں, مطلب جن بچوں کو مطلب آپ کو چلتا ہے, جیسے کہ عموماً 11, 12, 15 سال کے بچوں تک جو نا والدین کا چلتا ہے, بچے سنتے بھی ہیں, تو ان کو پہ تو پہلی محبت شفقت کے ساتھ پیش آیا جائے کہ بیٹے نماز پڑھو. اور شفقت بہت بڑی چیز ہے, بڑی نعمت ہے. اگر تھوڑی سی شفقت سے اگر نہیں آتے تو پھر جو ہے ان پہ تھوڑی سی سختی کی جائے, ڈانٹ ڈپٹ کی جائے, تھوڑا سا جو ہے اس پر ان کو مار بھی دیا جائے نماز کے لیے, تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. اب رہی بڑوں کی بات, تو بڑے اگر ایک تو اصلاح کا پہلو جاری رہنا چاہیے کہ آپ ان کو اتنا نہ چڑ نہ بنا دیں, ان کو کہیں اچھے موقع پہ نماز کی طرف ترغیب دیں. اور اس کے لیے جو بہترین طریقہ ہے, میں جو سمجھتا ہوں کہ ان کے کسی اچھے دوستوں کے والدین سے بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ والدین سے, بہنوں سے, بھائیوں سے ذرا وہ اسی الفت نہیں ہوتی بچوں کی, جب جوانی کے پہلی چھیڑی ہو, قدم ہو, یا تو اس موقع پہ جو ہے نا آپ ڈھونڈیں کہ ان کے قریبی کون ہے, ان قریبی جو ہے نا ان میں سے یا کسی دیندار کو ان کے قریب کر دیں. آج کل ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی وغیرہ ہے, ان کو تھوڑا سا اشارہ کر دیں تو یہ بیچارے جو ہے نا آگے پیچھے گھوم کے اکرام کر کے, چائے وائے پلا کے, ان کے ساتھ نشست و برخاست کر کے جو ہے ان کو پھر دین کی طرف متوجہ کرتے ہیں. تو تھوڑی سی اگر ہم اس طرف توجہ کریں, یقین کریں نا, یہ کمال زندگی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے. آپ نے بڑی یہ کہ خوبصورت چیز کی طرح اشارہ کیا ہے. عموماً لوگ تو اس طرح متوجہ بھی نہیں ہے. یہ بہت ایک اچھی بات ہے کہ فکر ہونی چاہیے. جب ہم فکر کریں گے, دعا کریں گے, اور تھوڑی بہت حکمت, اپنے حکمت سے جو ہے اپنے ساتھیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو یا کسی کے ذریعے سے جو ہے دعوت کے پیغام کو رکھیں گے, تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے, ایک تو میں بات ہوتا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے صحابی رسول, کتنے بڑے, ابو کتنے حدیثیں آپ نے پڑھی. عموماً حدیثیں جب آپ پڑھتی ہیں تو آپ دیکھتے ہو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی, تو ان کو بڑی فکر تھی کہ یا ابو الغفاری تمہیں بڑی فکر تھی کہ میری والدہ کسی طریقے سے اسلام میں نہیں چلتے. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام بیٹھے تھے, تشریف فرما تھے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا کرے کہ وہ اسلام قبول کر لیں. فکر مند تھے. اور جب اللہ کے رسول ہاتھ اٹھایا تو انہوں نے آمین کہے بغیر دوڑ لگا دی. تو کسی نے پوچھا کہ اتنے تیز کیوں دوڑ رہے ہو؟ بولا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں اپنی ماں کی دہلیز پہ یا مصطفیٰ کی دعا پہنچتی ہے. تو جب دروازے میں دستک دی تو ان کی والدہ محترمہ باہر نکلی اور کہا کہ پہلے گھر پہ بعد میں داخل ہوں گے, پہلے جو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پہ حاضر ہوں گے, اور پھر پہلے کلمہ پڑھیں گے, پھر گھر پہ آئیں گے. تو دیکھیں دعا کی ایک اثر, جب آپ فکر کریں گے کسی کے لیے اور دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے, پر
بہت سارے سوال، کیونکہ جس طرح سے آپ ان سوالوں کا جواب جس خوبصورتی سے اور جس آسان الفاظوں میں دے رہے ہیں، یقین کریں دیکھنے والوں کو بھی بہترین طریقے سے سمجھ آیا ہے اور مجھے بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا. اور پروگرام کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جو جواب ہو ان کے الفاظ اتنے آسان ہونے چاہیے اور اتنے خوبصورت ہونے چاہیے کہ سننے والے کے دل پہ جا کے لگے. تو بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے. تھینک یو. اچھا جی ناظرین، آج آپ دیکھ رہے تھے سمجھ سماج، دعا کے حوالے سے ہمارا ٹاپک تھا. اور اچھا رمضان کے حوالے سے دعا کا یہ کہتے ہیں کہ قبولیت کے وقت رمضان میں آپ 24 گھنٹے میں، آپ افطار کے ٹائم، آپ روزہ رکھ کے، آپ سحری میں، آپ تہجد میں، کس ٹائم بھی دعا مانگیں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. عام دنوں میں ایسا نہیں ہے کہ عام دنوں میں آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، آپ کی عام دنوں میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، پر آپ نے نماز قائم کرنی ہے، نماز آپ نے پڑھنی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ کچھ مصروفیات لوگوں کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ پاتے یا ٹائم پہ نہیں پڑھ پاتے. جیسے میرا ہے ایک جاب کا کہ میں آؤٹ ڈور ہوتی ہوں، زیادہ تر آفس سے باہر میری جاب کا ہوتا ہے زیادہ، تو میرا وہ ٹائم نماز کا نکل جاتا ہے. تو پھر میں نے اس سے پہلے بھی مفتی صاحب تھے ان سے بھی بات کی کہ میں دن کو نماز ٹائم پہ نہیں پڑھ پاتی، تو مجھے رات کو یا جب میں رات کو گھر پہنچتی ہوں تو میں قضا نمازیں پڑھتی ہوں. تو اس حوالے سے میرے دل میں بڑی ایک بات ہے کہ میں ٹائم پہ نہیں پڑھ پاتی ہوں، میری مجبوری ہے کہ میں سڑک پہ ہوتی ہوں. سڑک پہ تو عورت نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتی. تو انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ ایسی اگر کوئی مجبوری ہے تو آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں ہیں. اگر آپ اس طرح کو کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو آسانی بہت ہے، آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. اور دعا کی بات تو دعا ہمیشہ کوشش کریں کہ صرف اپنے لیے نہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں کہ کون لوگ مشکل میں ہیں، کن لوگوں کو پریشانی ہے، کون لوگ تکلیف میں ہیں، تو سب کے لیے دعا کیا کریں. کہ اور بات وہی کہ مفتی صاحب نے کہا جب آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے، پھر اس کی دعائیں ساری پوری ہوتی ہیں. تو یہ سلسلہ ضرور رکھیں اور دعاؤں کا سلسلہ تو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ہی ہماری تب چل رہی ہے کہ ہماری ایک امید ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ امید پہ دنیا قائم ہے، اور امید اتنی پختہ ہونی چاہیے کہ وہ چیز جو آپ چاہ رہے ہو وہ ہو جائے. اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو دیں اجازت، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.